अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि गिलगित बल्तिस्तान में आजकल इलेक्शन का माहौल है, और इस इलेक्शन के माहौल के दौरान दो बड़ी बातें सामने आ रही हैं। एक तो पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून की वफाक में, और दीगर सूबों में भी यानी बलूचिस्तान में भी वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं यहाँ पर और एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, जो हमारे मुल्क का आमतौर से एक सियासी माहौल है। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं। और दूसरी बात ये कि जो पीटीआई वाले हैं वो कहते हैं कि हमें स्पेस नहीं दिया जा रहा। एक दफा फिर उनको इंतखाबी निशान नहीं अलॉट किया गया है, और उनके ज्यादातर उम्मीदवार आजाद हैं, आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनकी भी शिकायत इस वक्त मौजूद हैं। तो इस पर बात करते हैं कि क्या ये जो इलेक्शन है इतने अहम है तमाम पार्टीज के लिए कि वो इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि उनकी पूरी पूरी टीमें जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान पहुंची हुई हैं, या ये रूटीन की बात है, ऐसा सियासत में होता है। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। सर, सियासी सूरत हाल पे आज बात करते हैं, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। आपने इंट्रो सुन लिया मेरा कि मैं इसमें आज गुफ्तगू करना चाहता हूं गिलगित बल्तिस्तान की सियासत पर और वहां के इलेक्शन पर। वहां हम सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। नवाज शरीफ भी मैदान में उतरे हुए हैं खुद, जबकि बहुत सारे वज़रा वहां पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे सियासी कारकुन वहां पे पहुंचे हुए हैं, रहनुमा वहां पे पहुंचे हुए हैं मुस्लिम लीग नून के। बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पहुंचे हुए हैं, आसफा वहां पहुंची हुई हैं। तो ये सूरत हाल इतनी ज्यादा ऐसा लगता है कि गंभीर होती जा रही है जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है। क्या लगता है आपको, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल क्यों खड़ी हैं? फेयर एनालिसिस सर, फेयर एनालिसिस। नहीं नहीं, इसमें देखिए ये जो पार्टियां हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनका इनकी पॉलिटिक्स, इनकी इकोनॉमिक्स और इनकी तमाम पॉलिसियां एक दूसरे के रद्द में हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शन अलायंस इन्होंने कभी किया नहीं, इससे पहले भी नहीं किया। वो पंजाब में कुछ शायद पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी को उन्होंने कुछ सीटें अलाट की थी, जो बाई इलेक्शन था या जो भी था। तो बस, लेकिन बाय एंड लार्ज इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन का, इनका वोटर ही अलग है, इनका वोटर भी अलग है और इनकी पॉलिसियाँ भी अलग हैं, इनकी लीडरशिप भी अलग है। तो इनमें कॉमनैलिटी कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के ऊपर इन लोगों ने 18th अमेंडमेंट में जो किया था, उसके बाद जो सूबों को राइट्स वगैरह की बात की थी। हालांकि वो तो 1973 के आइन में लिखा हुआ था कि 10 साल के बाद जो है वो प्रोविंशियल अटॉर्नी काफ़ी सब्जेक्ट जो है वो दे। तो अब ये गिलगित बल्तिस्तान में है इसलिए कि वहाँ इस वक्त दो पार्टियाँ नहीं हैं। दो पार्टियाँ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग तो अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। वो पिछली दफ़ा मरियम नवाज़ और बिलावल जो है वो अगरचे को उनकी वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मुलाकात भी हुई थी, लेकिन यह है कि वो इलेक्शन मुहिम अलग अलग चलाते हैं। आज़ाद कश्मीर में भी यही होता है। और इस दफ़ा जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का खुद इसमें वो होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद नई हुकूमत बनाए और उसको जो है एस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट हासिल हो, क्योंकि ये जो आज़ाद नुमाइंदे हैं इनमें कुछ तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं और कुछ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। तो इस तरह से ये नक्शा है। अच्छा, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान स्पेसिफिक हम देखें या कश्मीर का मामला देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जो वफाक में हुकूमत होती है जिस पार्टी की, आमतौर से वही लोग मुंतखब होकर अपनी हुकूमत बनाते हैं। पिछली हुकूमत पीटीआई की थी तो पीटीआई वाले वहां पे विराजमान थे। उससे पहले पीपल्स पार्टी वाले थे तो पीपल्स पार्टी वालों की हुकूमत थी वहां पर। तो ये एक टेन्योर का सिलसिला है। मेरा ख्याल है कि जो जिसकी वफाक में हुकूमत होगी वही गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हुकूमत बनाएगा। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है आपके ख्याल में?
یہ بائی اینڈ لارج یہ درست نہیں ہے، یہ یہی بات ہے۔ اچھا، جو گلگت بلتستان کا اور آزاد کشمیر کا جو ووٹر ہے، آزاد کشمیر کا تو ابھی آپ کسی وقت اور دوبارہ بات کیجیے گا، اس میں اور بڑے مسئلے ہیں۔ آزاد کشمیر میں وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا انٹرنس ہے اور اس کی وجہ سے، لیکن جو آزاد کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا جو کامن ووٹر ہے دیکھتا ہے مرکز کی طرف، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یار مرکز میں جس کی حکومت ہے ہمیں اسی کو ووٹ دینے چاہیے تاکہ ہمیں کوئی ترقیاتی کام ہو سکیں اور کچھ ہمیں فائدہ مل سکے۔ لیکن گلگت بلتستان جو ہے وہ بڑا ہی اہم ایریا ہے۔ اس میں پہلے اسے جو صفدر ہیں، صفدر صاحب ہیں جو مریم نواز کے ہسبینڈ، وہ پہلے، اور وہ جو وزیر ہیں، وزیر امور کشمیر اور ناردرن ایریاز، وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں بلاول اور آصفہ بھی گئے ہیں، ابھی نواز شریف صاحب گئے ہیں، نواز شریف صاحب گئے تھے کوئی میٹنگ شیٹنگ کرنے تو انہوں نے جلسے کیے۔ تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ عام طور پر وہاں کا جو ووٹر ہے، اور سب سے بڑی وہاں جو فیکٹر ہمیشہ سے ہوتا ہے، پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو زبردستی جتوایا گیا تھا، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں یا ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ وہاں ہم کس طرح سے مینیج کریں تاکہ حکومت بھی اپنی مرضی کی بن جائے اور سب لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ووٹ بھی دے دیا جائے اور ان کے انڈر میں رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا عمل دخل جو ہے وہ پوری طرح رہے۔ گلگت اچھا، اس بلتستان میں از ویری ایک سوال اور ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر ہماری سیاسی جماعتیں یا مرکزی حکومت کے لیے اتنا اہم کیوں بن جاتا ہے، اور کیوں وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہاں انہی کی حکومت ہو؟ ایک تو یہ کہ آپ نے بتا دیا کہ ایک وہاں کا ووٹر یہ چاہتا ہے کہ وہ وفاق کی طرف دیکھتا ہے، ایک تو وجہ یہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اس کی 100% یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری حکومت قائم ہو۔ کیا پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے، یا امپورٹنس ہوتی ہے ان دونوں ایریاز کی ان کی نظر میں؟ دیکھیے، یہ جو گلگت بلتستان کی اور آزاد کشمیر کی جو حکومتیں ہیں وہ ان میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا، سول سروس کا، جو سرکار کے ادارے، چیف سیکریٹریز اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے عام طور پر جو وہاں کے لوگ ہیں، گلگت بلتستان میں تو ابھی کوئی بہت زیادہ الیکشن نہیں ہوئے، 2-3 الیکشن ہوئے ہیں ٹوٹلی، تو 2-3 الیکشن میں بھی یہی رہا ہے رجحان کہ جو حکومت سے مرکز میں رہی ہے اسی کے لوگ کسی طرح سے کرتے ہیں۔ لیکن پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بڑی بھرپور مہم چلائی تھی الیکشن کی، لیکن وہ جو تحریک انصاف والے لوگوں نے حکومت بنا لی تھی اور وہ بعد میں جو بھی ہوا۔ تو یہ جو بڑی حکومتیں ہیں یا مرکز کی جو حکومتیں ہیں، جو بڑی پارٹیاں ہیں، گلگت بلتستان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا بہت پرانا ایفیلیشن ہے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے وہ گلگت بلتستان پر وہ کافی توجہ دیتے رہے ہیں۔ تو اب تو مسلم لیگ بھی آ گئی ہے، سارے لوگ دوسرے بھی آ گئے، JUI بھی ہے، اور وہاں لیکن وہاں جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے، یہ چونکہ چائنا پاکستان کا جو کوریڈور ہے یہ یہاں سے گزرتا ہے، دوسرا بھاشا ڈیم وہاں بننا ہے۔ حالانکہ نواز شریف صاحب گئے، انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے تو کافی کوشش کی تھی، جو سڑکیں بھی خراب ہو چکی ہیں اور بالکل ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا۔ تو یہ باتیں تو صحیح ہیں اپنی جگہ کہ بھئی وہ تو بیچارے ووٹر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور وہ اس میں باقی سرکاری افسران بھی اور جو بھی ملٹری اور سول کے جو آفیسر ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی مرکز میں تو فلانی حکومت ہے۔ اسی لیے اس دفعہ بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں بھی عام انتخابات کے ساتھ انتخابات ہونے چاہیے، تو اس سے پھر پتہ چلے گا کہ بھئی لوگوں کا عمومی طور پر رجحان کیا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں ایک بڑے
ویٹرن لیڈر تھے گلگت بلتستان کے، میں ان کا ذہن دماغ سے اتر گیا، وہ ان کو اجازت نہیں ملی ہے الیکشن لڑنے کی. وہ بہت ہی سمجھ لیں کہ گلگت بلتستان میں بڑا پاپولر آدمی تھا، تو اس کو بھی اسی طرح سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. تو یہ اس طرح اسکروٹنی کر کے لوگوں کو سلیکٹ کر کے ایک طرح سے وہ کرتے ہیں، اور اس میں میجر اثر جو ہے وہ میرے خیال سے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور جو سول سروس کے لوگ ہیں، جو گورنمنٹ سے، ان کا بڑا اثر ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں نا کہ جہاں تک تحریک انصاف کا سوال ہے، اس کو زیادہ موقع نہیں مل رہا، ان کو وہ تسلیم بھی نہیں کر رہے، ان کا جھنڈا بھی یا جو بھی ان کو انتخابی نشان بھی نہیں دیا. ان کے کچھ لوگ جا رہے تھے، ان کو روک دیا گیا ہے. تو اٹ از ناٹ گڈ فار دی کنٹری اینڈ دی ہیلتھ آف دی ڈیموکریسی اینڈ پیپلز ایسپریشن. اس کو مانیٹر کر کے اور سلیکٹو الیکشن کرانے کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا، اس میں یہ بتا دیجیے آپ کہ گلگت بلتستان کی امپورٹنس تو آپ نے بتائی کہ یہ ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو ہے نا کہ گلگت بلتستان کا ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کا جو سی پیک اور اس کی وجہ سے اس کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے. اب اگر ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز بڑی میجر، وہ ایک دوسرے کو یہ کہتی ہیں کہ آپ ڈکیت بن گئے ہیں، آپ نے ڈاکہ ڈالنے کا پلان پورا طے کر لیا. آج ہی ان کے ایک رہنما نے کہا، مسلم لیگ نون کے رہنما کو کہا ایک پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہ آپ نے ڈکیتی کا ایک پروگرام بنا لیا ہے گلگت بلتستان پہ اور الیکشن میں آپ ڈکیتی ماریں گے. تو ایک دوسرے کو ڈکیت تک یہ کہہ رہے ہیں. تو اس حد تک الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ مطلب تکلیف دہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے سننے میں بھی برا آتا ہے اور خود اس کا تاثر بھی اچھا نہیں ملتا. لیکن بہرحال وہ الیکشن لڑتے ہیں اور پھر الیکشن کے بعد پھر چیر و شکر ہو جاتے ہیں. یہ جو طرز عمل ہے، یہ درست ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، دیکھیے ہمارے ہاں یہ جو ڈیموکریسی کا جو فساد ہے، یہ ایکچوئل ڈیموکریسی کا نہیں ہے. یہ ایک کیا سمجھ رہے ہیں، یہ جو وہ کہتے رہے نا ہائیبرڈ، یہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے، کنٹرولڈ بائی دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ کوآپریٹڈ اور اڈاپٹڈ بائی دی پولیٹیکل پارٹیز. تو اس دفعہ جو ہے میرے خیال سے مسلم لیگ نون کا زیادہ مجھے چانس لگتا ہے، کیونکہ وہ افیکٹو بھی ہیں، وہ کافی عرصے سے وہ کام بھی کر رہے ہیں. ان کے جو وزیر بھی کشمیر افیئرس کے وہیں بیٹھے ہیں، مریم نواز کے ہسبینڈ بھی وہاں بیٹھے ہیں. تو ظاہر ہے کچھ جوڑ توڑ تو کر رہے ہوں گے نا کچھ نہ کچھ. تو پیپلز پارٹی کو تھوڑا پنچ ہو رہے ہوں گے، ان کو اسٹیبلشمنٹ کی یا ایجنسیز کی یا سول سروس کی سپورٹ نہیں ملے، تو وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو مینیپولیٹ کریں گے. اور مینیپولیٹ وہاں ہوتا ہے، 99% مینیپولیشن ہوتے ہیں، ووٹوں میں، گنتی میں، آگے میں، پیچھے میں، بہت اس سے پری پول اینڈ پوسٹ پول دونوں جگہ. یہ گلگت بلتستان میں چونکہ ہمارا میڈیا اتنا کور نہیں کرتا ہے، اور چونکہ میڈیا کا زیادہ تر زور کراچی، لاہور اور زیادہ سے زیادہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، اس طرح بہت کم لوگ، جرنلسٹ بہت کم جاتے ہیں، یا ان کو بہت کم کو جانے دیا جاتا ہے. حالانکہ ان کو زیادہ سے زیادہ وہاں جانا چاہیے، مبصرین کو جانا چاہیے، اور جو انٹرنیشنل مبصرین ہیں ان کو بلا کے لانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بھائی ان ایریاز میں جو پاکستان کے ساتھ ملے ہیں اپنی مرضی سے، یہ کوئی پاکستان نے فتح نہیں کیا ہوا. جیسے گلگت بلتستان کے جو سکاؤٹس تھے، وہ جو ہے سکاؤٹس نے جو ہے وہ مہاراجہ سے بغاوت کر کے پاکستان کے ساتھ وہ کیا. اس میں انگریز بھی شامل تھا، لیکن اس میں لوگ خود اس کے ساتھ شامل ہوئے پاکستان کے ساتھ. آزاد کشمیر کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی اپنی مرضی سے اور اپنے دباؤ سے، اپنے طاقت سے انہوں نے لڑائی کی، اور اس کے بعد آزاد کشمیر کو پاکستان کے زیر اثر ڈال دیا. بٹ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ کیا ان کو ہم کوشش ہوتی رہی ہے کہ ہم صوبائی سٹیٹس دے دیں ان کو، اور گلگت بلتستان کو تو یہ سیمائی وہ ہے، آزاد کشمیر کا ذرا ڈیفرنٹ ہے. تو یہ اچھا، اس میں انڈیا کا جو موقف ہے انٹرنیشنل، اگر میں قانونی حیثیت کی بات کروں گلگت بلتستان کی، انٹرنیشنل جو مطلب میں قطع نظر اس کے کہ پاکستان کیا کہتا ہے، عالمی سطح پر گلگت بلتستان کو زیادہ تر ممالک کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں
یا وہ اس کو انڈیا سے زیادہ جوڑتے ہیں؟ دیکھیے، انڈیا کا جو تعلق ہے گلگت بلتستان سے وہ اتنا زیادہ گہرا نہیں ہے، سوائے اس سے کہ جو لداخ ہے وہ گلگت بلتستان سے آگے کا مرحلہ ہے۔ لداخ میں انڈیا کا کافی انفلوئنس ہے اور وہاں چائنا بھی ہے، لیکن گلگت بلتستان جو ہے وہ انڈیا کے نقطہ نظر سے وہ کشمیر کا حصہ ہے، جموں کشمیر کا حصہ ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جموں کشمیر کا حصہ تھا، لیکن گلگت بلتستان کو انگریزوں نے ریزیڈنسی کے طور پر کرائے پہ لیا ہوا تھا مہاراجا سے۔ تو جب جو انگریز یہاں سے چلے گئے تو وہ آزاد پرانے اسٹیٹس بحال ہو گیا، لیکن وہاں جو انگریز گورنر تھا، ریزیڈنٹ جو تھا انگریز، وہ اور یہ جو وہ تھے مسلمان تھے زیادہ تر جو اسکاؤٹس، تو انہوں نے بغاوت کر دی، تو وہ مہاراجا کا جو بھائی وغیرہ آیا تھا اس کو قید کر کے انہوں نے اس کو وہ نہیں کیا۔ تو ایکچولی گلگت بلتستان تو بھارت کے ساتھ یا کشمیر جموں کشمیر کے ساتھ ایکچولی شامل نہیں ہوا ان ریئل سینس۔ ایون اگر کشمیر میں شامل ہوتا تو مہاراجا کے پاس ہوتا تو اس کو بھی وہاں وہ کر لیتے، لیکن چونکہ کشمیر کو اگر اکائی کے طور پر دیکھیں اور ہندوستان بھی اس کو دیکھتا ہے، پاکستان بھی دیکھو، خود کشمیری بھی دیکھتے ہیں، گلگت بلتستان والوں کا رویہ تھوڑا مختلف ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا بہت زیادہ کشمیری نہیں، وہ کہتے ہیں ہم گلگت بلتستانی ہیں، مطلب وہ نہیں لیکن مانتے۔ اس میں جو اوکے ہے اوکے وہ اوکے سر، میں اب اگلا سوال پی ٹی آئی کے حوالے سے کر لوں آپ کو۔ پی ٹی آئی، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو الیکشن کا نشان تک نہیں دیا گیا، جو انتخابی نشان ہوتا ہے وہ بھی نہیں لینے دیا گیا، وہی صورتحال ان کے ساتھ ریپیٹ ہو رہی ہے جو عام الیکشن میں ہوئی۔ تو ان کی طرف سے جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ ریگڈ الیکشن ہوں گے، اور آپ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے الیکشن ہوتے ہیں، بیوروکریسی کے الیکشن ہوتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں وہ آگے کر دیتے ہیں، اور ہوتا بھی عموماً ایسا ہی ہے۔ تو وہ جو ریگڈ الیکشن ممکنہ طور پر ہونے والے ہیں، پی ٹی آئی صحیح کہہ رہی ہے آپ کے خیال پی ٹی آئی کو تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی نا دے ہیو بین آئسولیٹڈ، اینڈ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ان کو فنکشن کرنے کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، میں؟ اور رکاوٹیں بھی اس لیے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں بھی وہی کیا جو ابھی والے کر رہے ہیں۔ آپ سمجھے بات کہ پی ٹی آئی نے گلگت بلتستان میں ان کے 100-200-150 آدمی بھی نہیں تھا جب یہ پی ٹی آئی بنی، گلگت بلتستان میں ان کا کوئی زیادہ اثر نہیں تھا، لیکن جب بنائے گئے تو وہ دوسری پارٹیوں سے توڑ تاڑ کے یا جو بھی امیدوار کھڑے کر کے ایجنسیاں یا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ایون الیکشن جو مشینری ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کافی کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو اس میں پی ٹی آئی کا یہ کہنا اس حد تک تو بالکل صحیح ہے کہ ان کو موقع ملنا چاہیے، لیکن ان کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کا سمبل بھی نہیں ہے اور پارٹی کا رجسٹریشن ہے کہ نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ انڈیپینڈنس کو حمایت کر رہے ہیں۔ اب انڈیپینڈنس جو ہے وہ الیکٹ ہو کے سارے عمران خان کے نام پہ پاکستان میں تو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے، گلگت بلتستان میں ہوں گے نہیں ہوں گے یہ دیکھنا ہے۔ میرے خیال سے یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ جو گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی نے آزاد امیدوار کھڑے کیے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی آزاد امیدوار کھڑے کیے ہیں بڑی تعداد میں، اوکے، لیکن کہ اس میں جو ایم ڈبلیو ایم ہے اس نے کہا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ لڑ لیں، اور دوسری پارٹیوں نے کہا، لیکن پی ٹی آئی والوں نے انکار کر دیا کہ ہم ایم ڈبلیو ایم کا نہ تو پلیٹ فارم استعمال کریں گے نہ ان کا الیکشن کا نشان استعمال کریں گے۔ اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ میجر راجہ ناصر عباس کو انہوں نے قائد حزب اختلاف سینٹ میں بنایا ہوا ہے، تو وہ تو بڑا ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اب اگر یہ رویہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی میں رفت ہے، آپس میں اختلافات ہیں شدید۔ دیکھیے پارٹی تحریک انصاف کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک تو یہ بات ہے کہ ان کی لیڈرشپ کی سیلف گروتھ نہیں ہے، مطلب ہر لیڈر یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ عمران خان کے کتنا نزدیک ہے یا عمران خان کا جتنا پرستار ہے اتنا ہی لوگ اس کو پسند کریں گے، اس کا یہ کہنا ہے۔ تو پولیٹیکل سوچ جو ہے وہ
ان کی اتنی پولیٹیکلی میچور سوچ نہیں ہے کہ بھئی آپ حالانکہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں تحریک انصاف کے بڑے لوگ ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ہیں، 80-90 لوگ تو نیشنل اسمبلی میں، لیکن ان کا جو رول ہے اسمبلی میں وہ تو بہت ہی مایوس کن ہے. ان میں جو ڈفرینسز ہیں وہ علیمہ خان اور ان کا ہے، ان کا جو سیکرٹری جنرل ہے ان کا ہے، یہ جو دوسرا جو چیئرمین ہے ان کے ساتھ ان کا، تو اس طرح سے بہت ان کے مسئلے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے لیے سیاسی راہ نہیں اپنائی. انہوں نے تو ایک ہی نقطہ رکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہم رہا کرائیں گے، اور رہا کرانے کا منصوبہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس. رہا کرانے کا ان کا یہ منصوبہ ہے کہ ابھی ادھر جا کے ہم دھرنا دیں گے، دھرنا کوئی دینے نہیں دیتا. اور جہاں انہوں نے جب کبھی دھرنے دیے بھی تو انہوں نے ایسا کام کیا کہ وہ دوسری دفعہ دھرنا دینے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ وائلنس ہو گیا. جیسے اسلام آباد میں انہوں نے عمران خان کی اس کے بعد جو انہوں نے وہ کیا تھا، تو اس کے بعد پھر اسلام آباد میں تو اب وہ جلسہ نہیں کر سکتے. اوکے آخری بات سر، آخری بات، کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ آئندہ 1-2 سال میں 3 سال میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری ملک کی وہ پی ٹی آئی کو کوئی اسپیس بالکل نہیں دے گی، یا تھوڑا بہت اسپیس دینے کا ارادہ ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ پی ٹی آئی والے تو کافی پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے جو جنرل عاصم منیر ہیں، جی ہاں، فیلڈ مارشل جو ہیں، ان کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ خراب کی ہوئی ہے. وہ عمران خان سے شروع ہوتی ہے خرابی، اور آخر میں جب یہ عاصم منیر صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہو رہا تھا نومبر میں، تو 26 نومبر کو وہ اسلام آباد میں دھرنا دینے بیٹھ کے آ گئے اور کہنے لگے اس کو مت بناؤ. بھائی آپ یو سی یو کانٹ پریونٹ اٹ، کیونکہ جب فوج کا ایک مسئلہ اور جو بھی بہرحال ہے، تو اس کا ابھی تک ان کے ساتھ ان کے پاس کوئی اس بات کا توڑ نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ فی الحال تو نون لیگ کے ساتھ ہے اور پیپلز پارٹی بھی نال ہے. اس میں مجموعی صورتحال میں آپ کو ذاتی اناد یعنی پرسنل وندیتا کہیں لگتا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اصولی موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہی موقف ہوتا ہے ان کی پاور کا، وہی ان کا اصول ہے. تو ان کی پاور کے درجے میں جو بھی آ جائے اس کو وہ ٹالریٹ کرتے ہیں، اس کو وہ چانس دیتے ہیں، خدمت کا موقع دیتے ہیں. لیکن وہ ان کے ساتھ پارٹی نہیں ہے. وہ یہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں ان کے ساتھ جاتی ہیں ان کی لاڈلی بنتی ہیں. شیخ رشید کو دیکھ لینا، آج شیخ رشید اتنا لاڈلا نہیں ہے. ایک زمانے میں لاڈلا ترین آدمی تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ، لیکن اب نہیں ہے، کیونکہ وہ جو تحریک انصاف کے دور میں اس نے جو بھی کیا وہ جو. تو اب چکر یہ ہے کہ اس کو یہ کہنا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیارا ہے، لاڈلا کوئی نہیں ہے. ہر ٹائم پہ وہ اپنا جو ہے وہ الائی چنتے ہیں، ایک پارٹی کے خلاف دوسری پارٹی کے خلاف، یا دو پارٹیوں سے تیسری پارٹی کے خلاف. یہ ان کا اپنا پرانا میتھڈ ہے، یہ 1958 سے پہلے کا ہی ہے، وہی چل رہا ہے، اسی پہ چل رہا ہے. اوکے بہت شکریہ سر، ٹائم از اوور. بہت شکریہ آپ کا، اپنے گفتگو کی. ناظرین، گلگت بلتستان کے ایشو پر ہم نے بات کی. بڑی اہم اس میں بات سردار اشرف کی طرف سے آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو گلگت بلتستان کی حکومت ہے یہ بنتی ہی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور بیوروکریسی کی مرضی سے ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور بیوروکریسی یہ تقریباً ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو سیاسی جماعت جس کو وہ چاہیں اس کو موقع مل جاتا ہے. زیادہ تر اسی کو موقع ملتا ہے جو مرکزی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. تو یہی روایت رہی ہے، اور آئندہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اس الیکشن کے نتائج کچھ اسی جیسے ہوں گے. یہ ساری گفتگو آپ نے سن لی، میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.